मुसल्लिय्य व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शशजहात भी। करोड़ हदूद सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके असहाब पर। हज़रात गिरामी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा हम ऐसे मौजू का इंतखाब करते हैं जो कि सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, जो कि ऐसा मसला हो कि इंसान कहे हाँ हाँ ये घर घर का मसला है, जो ऐसा मसला हो कि इंसान की ज़िंदगी से डायरेक्टली और सोसाइटी से डायरेक्टली रिलेट करता हो। कोई ऐसी बात ना हो जो खाली फैंटेसी समझकर उसको छोड़ दिया जाए। हज़रात गिरामी, ये वो बात है जो आपके, मेरे और माशरे के तमाम तर इंसानों के दरमियान पाई जाती है। आज जो हमारा मौजू जो ज़ेर बहस है वो है गुस्सा। नाज़रीन कराम, ये गुस्सा जो है ये इंसान की ताकत भी बनता है, इंसान की कमज़ोरी भी बनता है। ये इंसान के ऊपर है कि वो इस गुस्से को अपनी ताकत बनाता है या गुस्से को अपनी कमज़ोरी बना देता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ऊपर मुतअद्दिद इनामात किए हैं और उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बड़ी चीज़ों से नवाजा है। उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मस्जूद मलाइका बनाया है, तो उसके अंदर तमाम सिफ़ात रखी हैं, बहुत सारे उसको क्वालिटीज़ दी गई हैं। तो उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार सिफ़ात में से, बेशुमार क्वालिटीज़ में से मैं चंद क्वालिटीज़ आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक इंसान को एक सिफ़त दी है वो है अक़ल, और दूसरा इंसान को महसूसात दिए हैं, और इसके अलावा वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सिफ़ात दिए हैं। तो अक़ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को दी है तो इंसान अक़ल से सोचता है, अक़ल से चीज़ों को परखता है। सेंसेस दी हैं, जैसे आप हिस है, टच है, आप टेस्ट है, आप सुनने की सकत रखते हैं, ये सारे आपके सेंसेस हैं। जब इंसान इसके ज़रिए चीज़ों को पहचानता है, इंसान की आदत है, इंसान जानने की कोशिश करता है। अगर कोई चीज़ है तो वो गौर करेगा ये बुक है तो ये बुक क्या है। अगर वो किसी से मुलाकात करेगा, सबसे पहले आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, तो इंसान जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। ये इंसान का एक बुनियादी वस्फ़ है। तो अक़ल, महसूसात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सिफ़ात दिए हैं। हज़रात गिरामी, जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी अक़ल कहीं ना कहीं ज़ाइल हो जाती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का एहसास नहीं कर रहा होता कि वो कर क्या रहा है। मेजर सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान के अंदर रखे हैं, कहीं ना कहीं गुस्से से हम उसको ठेस पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्सा होता क्या है, इंग्लिश में इसको एंगर कहते हैं। गुस्से को, ही इज़ अ वेरी एंग्री पर्सन, ये बड़ा गुस्से वाला आदमी है। अगर हम गुस्से को देखें तो हम इसको एक जज्बा है, और इसको इंग्लिश में सफोकेशन विद ग्रीफ कहा जाता है। ये एक जज्बे की अक्कासी करता है। जब इंसान खिलाफ आदत कोई काम करे, अमूमन एक इंसान एक रवैये के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसको गुस्सा कहते हैं। आम हालात को हज़फ हो जाना, भले एक इंसान आम हालत में कभी भी चीखता नहीं है, एक आम हालात में कभी उसका मुंह नहीं चिड़चिड़ा होता, आम हालात में वो किसी का गिरबान पकड़ के किसी को मारता नहीं है, किसी को अब्यूज़ नहीं करता, गालियाँ नहीं देता। तो एंगर अमूमन आम हालात में इंसान जब हज़फ कर जाए, आम हालात के अलग हो जाए, तो उसको कहते हैं गुस्सा आ जाना। हज़रात गिरामी, आप गुस्से को कैसे ताकत में तब्दील कर सकते हैं और गुस्सा कैसे आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहले, जब गुस्सा दुरुस्त जगह इस्तेमाल किया जाए तो गुस्सा ताकत है। हाँ, आपको गुस्सा आ रहा है तो उस जज्बे को काम के अंदर इस्तेमाल करें। आपको गुस्सा आ रहा है, बाज़ लोग इस चीज़ को इसलिए भी कह देते नहीं गुस्सा नहीं आना चाहिए, यार ये गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा इंसान की फितरत में शामिल है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ये कोई गैर फितरी अमल नहीं है। गुस्सा आना इंसान की फितरत में है, लेकिन गुस्सा करना कहाँ है, कितना करना है, किस नहज पे करना है, और व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ दैट एंगरनेस, ये असल में आपके गुस्से का दुरुस्त होने में या आपके गुस्से के मनफी असरात डालने का एक आला होता है, एक लेवल होता है। इट डिपेंड्स ऑन अ ह्यूमन बीइंग कि वो अपने गुस्से को दुरुस्त जगह इस्तेमाल करे या उसको अपनी कमज़ोरी बना दे। हज़रात गिरामी, बुनियादी तौर पर गुस्सा कहाँ से आया। जैसे कि जब शैतान इब्लीस को कहा गया ना कि आप हज़रत आदम को सजदा करें, तो उसको भी बड़ी नागवार गुजरी और उसने गुस्से में कहा खलक़तनी मिनन नार, कि मैं तो आग से बनाया गया हूँ और ये तो मिट्टी से बनाया गया, मिन तीन, ये तो मिट्टी से बनाया गया है। तकब्बुर,
تکبر میجر بنیاد بنتی ہے غصے کی۔ آپ کہتے ہیں میں کیوں کروں، میں اس کام کے لیے رکھا گیا ہوں، کیا میں یہ کرتا ہوں؟ تو یہ جو غصہ ہے کہیں نہ کہیں تکبر سے بھی، تو سب سے پہلے اس کائنات میں جہاں سے غصہ پنپتا ہے تو وہ ابلیس کی ذات سے نکلتا ہے۔ تو وہ جب غرور بنتا ہے تو وہ اس کی منفی اثرات میں جاتے ہیں۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ غصہ اگر درست جگہ پر استعمال ہو جائے تو غصہ غلط نہیں ہوتا، لیکن it depends on human being کہ اس کو ایک غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے اور غصے کو طاقت بنائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنی جو آپ کی ڈسکوالٹیز ہیں اس کو ختم کریں، بلکہ اس کو اپنی کوالٹی بنائیں۔ تو غصے کو نہ کہ صرف ہم اپنی کمزوری بنائیں، حضرات گرامی آپ کوشش کریں اس غصے کو اپنی طاقت بنائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماذا یبدع من الغضب اللہ، کہ اللہ رب العزت کا غضب ایک انسان پر نہیں آتا، کیسے نہیں آتا؟ اس بندے پر جو اللہ کے لوگوں کو ناراض نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا کہ جو شخص اللہ کے لوگوں پر غصہ کرتا ہے، اللہ کے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو راضی نہیں کرتے، وہ اللہ سے راضی نہیں ہو پاتا۔ لا یرحم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر بالکل رحم نہیں کرتا جو اللہ کے لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو امتیوں پر رحم نہیں کرتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحم کیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حسن سلوکی ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کو عزتوں کی معراج ملے، کیونکہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، کہ اللہ رب العزت عزت دینے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو عزتیں ملیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو رفعتیں ملیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو عظمتیں ملیں، تو آپ لوگوں کو عزت دینا سیکھیں۔ تو یاد رکھیے جب آپ عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ تو تمہیں بھی کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جائیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جب انسان کسی کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے اسی لمحے اللہ رب العزت اس انسان کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام آسان ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں، تو یاد رکھیے گا آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کرنے میں لگ جائیں، آپ لوگوں تکلیفوں سے دور کرنے میں لگ جائیں، اللہ رب العزت آپ کو تکلیفوں سے دور کرنے میں لگ جائے گا۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ طاقتور کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شدید بسرعہ، کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو میدان کے اندر پچھاڑ دے یا کسی کو ڈیفیٹ کر دے۔ انما الشدید الذی تملک نفسہ عند الغضب، بلکہ سب سے طاقتور کون ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، جو اپنے نفس پر قابو پا لے، وہ اپنے غصے کو برداشت کر جائے، غصے کے گھونٹ پی جائے اور کہے ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ وہ اپنے غصے کو دبا جائے، وہ پی جائے، وہ ہے طاقتور۔ وہ نہیں جو کسی کو میدان کے اندر پچھاڑ دے اور سمجھے کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو عموماً اس سے ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا عمل یا ہم اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جس سے ہم دوسروں کو دکھ پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جب بھی آپ غصے کی حالت میں ہو تو کوشش کریں اس وقت ٹھنڈا پانی پئیں، بیٹھ جائیں، کسی سے گفتگو نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی گفتگو سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ اس مسلمان کے بیسک ڈیفینیشن کے خلاف ہے۔ کیونکہ مسلمان، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو اپنی زبان سے، ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، بلکہ بہترین مسلمان وہ ہے جو کہ دوسرے مسلمان کا خیال رکھے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور غصے کے اندر ہم ہمیشہ بڑوں کی تمیز بھول جاتے ہیں، غصے کے اندر ہم رشتوں کی تمیز بھول جاتے ہیں، غصے کے اندر ہم احساسات اور احساس رشتے بھول جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی غصے کے کیا کیا منفی اثرات ہوتے ہیں اور اس غصے کو ہم طاقت میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے متعلق بات چل رہی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جیسے ہم غصے کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ غصے کے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں اور غصے کو ہم کس طرح اپنی طاقت بنا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جیسے غصے کے اندر انسان رشتوں کے احساس بھول جاتا ہے۔ رشتوں کا احساس انسان کا بنیادی مقصد ہے۔ انسان جب رشتوں کا احساس بھول جائے تو انسان پھر انسان نہیں رہتا، اس میں انسیت نہیں رہتی، اور پھر مسلمان تو وہی ہے جو دوسروں کا احساس کرے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو بڑوں کی تمیز نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، علماء کی قدر نہ کرے۔ ایک مسلمان ہے وہی جو بڑوں کی تمیز، بڑوں کا ادب کرتا ہو، چھوٹے پہ شفقت کرتا ہو۔ حضرات گرامی، جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو عموماً ہم رشتوں کا احساس نہیں کر پاتے، ہم عموماً بڑوں کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اس وقت ہمارے عقل پہ پردے آ چکے ہوتے ہیں۔ ہم سینسز سے اور اپنے عقل سے، جو میں نے بنیادی وصف آپ کے سامنے بتائے تھے، اس سے خلاف ہو جاتے ہیں، خلاف عادت چلے جاتے ہیں، تو عموماً ہمیں اس چیز کا احساس نہیں رہتا کہ ہم کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بنیادی صفات کی بات کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں صفات جہاں سے نکلتی ہیں وہ ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفات میں سے السید بھی ہے، الحصور بھی ہے۔ سید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں السید الذی یملک نفسہ عند الغضب ولا یغلبہ غضبہ۔ فرماتے ہیں کہ سید کون ہوتا ہے؟ سید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، الذی یملک نفسہ، کہ وہ اپنے غصے کو نفس پر غالب نہیں آنے دیتا، وہ اپنے اوپر غصے کو غالب نہیں آنے دیتا، بلکہ سید وہ ہوتا ہے جو کہ غصے پر غالب آ جائے، بلکہ غصے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لے۔ ہم یہ نہیں کہ یار میں غصے میں تھا، مجھ سے بری باتیں ہو گئی، میں غصے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ نہیں، سید وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، قابل وہ ہے، طاقتور وہ ہے، انٹیلیجنٹ وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھے، جس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میرے زبان سے کوئی لفظ نکل رہا ہے تو رائگاں نہ نکلے، کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو میرے اللہ کو پسند نہ ہو۔ جیسے حضرات گرامی، ہم صبر شکر میں بات کر چکے ہیں کہ شکر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کے مطابق استعمال کرنا، ان کی منشا، ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، ذہن دیے ہیں، اس کو ہو بہو ایسے استعمال کرنا جیسے میرے رب کی منشا ہو۔ جیسے ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے اتقوا الغضب فإنہ یفسد الایمان، کہ انسان کا جو غصہ ہے وہ اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ جب انسان کو غصے میں ہو تو پھر اس کا ایمان اس طرح نہیں ہوتا جیسے کہ نارمل حالت میں ہو۔ تو ذات گرامی، ہمیں چاہیے کہ غصے کی کیفیت کو دور کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے۔ اور غصے کے عموماً اسباب کیا ہوتے ہیں؟ واٹ آر دا ریزنز آف اینگر؟ انسان کیوں غصہ کرتا ہے؟ پہلے بات ہو چکی ہے تکبر کی بنیاد پر۔ دوسرا، انسان عموماً حسد کی بنیاد پر غصہ کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس ایسا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں۔ تو یہ جو جذبات جتنے ہیں، یہ منفی اثرات ہیں جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی لوگ بعض کنفیوز ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرات گرامی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسد، ایک ہے رشک۔ حسد جو ہے وہ کفر ہے، رشک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ حضرات گرامی، جو حسد ہے وہ ایک عظیم گناہ ہے، لیکن رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کسی کے پاس دیکھیں اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ یہ چیز اس سے چلی جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اس کا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے رشک۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں، آپ بولے یا اللہ تو نے اس کو بھی عطا کی ہے، یہ مجھے بھی عطا کر دے۔ یا اللہ یہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، یا اللہ اس کے پاس یہ بڑا، اس کے پاس یہ مال ہے، جو بھی ہے، جو بھی آپ کو، یا اللہ تو نے اس کو بھی عطا کیا، اللہ تو مجھے بھی عطا کیا۔ یہ ہے رشک۔ رشک جائز ہے، حسد گناہ عظیم ہے۔ جب آپ اپنے دل سے حسد کی چیزیں اٹھا لیں گے، جب آپ حسد کے جذبات دل سے، تو آپ کسی سے ناراض نہیں ہوں گے، آپ کے رشتے اچھے ہوں گے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ دوسرا تکبر۔ تکبر کے حوالے سے کہ جب آپ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جائیں، آپ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے لگ جائیں، اور کہتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس تمام دنیا کو ختم فرما دے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تمام بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی، جب اللہ رب العزت تمام انسانوں کو موت دے دیں گے، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کون باقی ہے؟ جبرائیل کہیں گے یا اللہ میں اور عرش کے فرشتے۔ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ تمام فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے۔ جب تمام فرشتے بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کہیں گے ایھا المتکبرون، کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، جو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتے تھے اور کہتے تھے ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور وہ لوگ سامنے آئے، ایھا المتکبرون۔ تو یاد رکھیے گا، تو یہ تکبر کسی فائدے کا نہیں ہے۔ ہم مال و دور کے ہوس کی وجہ سے بھی غصہ کرتے ہیں، ہم حریص ہوتے ہیں تب بھی ہم غصہ کرتے ہیں۔ اور حضرات گرامی، یاد رکھیں کہ غصے کی بنیاد ہمیشہ برائی کی چیزوں پر ہوتی ہے، اور ہمیشہ معاف کرنا سیکھیں۔ ہم جب کسی کو معاف کریں گے
تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے گا۔ آپ رحمان بنیں، آپ دوسروں کو معاف کریں، یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ حضرات گرامی، آخر میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ ہم عموماً ریموٹ کنٹرول ہیں۔ آپ کو میری بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، کہیں گے کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ وی آر دا ریموٹ کنٹرولز۔ ہمیں جو جیسا چلائے اپنے ریموٹ سے ہمیں چلا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم کسی کی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں، ہم کسی کی چھوٹی بات سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں خوش کرنا چاہے 4 الفاظ کہہ دے ہمیں خوش کر دے، کوئی ہمیں غصہ کرنا چاہے 5 الفاظ کہہ کے ہمیں غصہ کر دے۔ کیا ہم اپنے نفس کے اوپر ہمیں کنٹرول ہے؟ کیا I can do what I want؟ کیا میں وہ کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں؟ ہم کسی کی بات پہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں، 2 لفظ کہہ دے خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ آپ جب چاہیں آپ کو غصہ آئے، آپ جب چاہیں آپ کو معلوم ہو مجھے کتنی بات یہاں کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ یار مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا بولا۔ وہ کیسا انسان ہے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہمیشہ ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ You should never speak at that thing which we does not want to speak۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایک بات کہنا نہ چاہوں اور میں بات کہہ دوں؟ ہاں میں اس بات کا ذمہ دار ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو کہنا ہی نہیں چاہتا تھا، کہا تم نے ہے۔ بٹ the issue is that کہ تمہارا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یاد رکھیے حضرات گرامی، آپ کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اور پھر ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں اوصینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ اوصینی، پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ تم لا تغضب، کہ تم غصہ نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ غصہ نہ کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو، غصے کا اظہار نہ کیا کرو۔ عموماً ہم زبان سے غصے کا اظہار فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے تھے، فرمایا معاذ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا لوگ اپنی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او معاذ تجھے کیا پتا، لوگ سب سے زیادہ جہنم اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ زبان میں ہڈیاں تو نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگوں کو ہڈیاں توڑوانے کا سبب بنتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اپنی زبان کو درست جگہ استعمال کیجئے۔ آپ کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو کسی کا دل توڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہیں ہمارے کسی ایک قول سے، کسی عمل سے کسی مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹا، ہم کسی انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، تو اللہ رب العزت بھی پھر ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ آسان قانون یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لوگوں کو راضی رکھیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر قیامت کے دن رحم کرے تو آپ اس دنیا میں اللہ کے لوگ پر رحم کریں۔ آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے غصے کو کمزوری نہیں بلکہ اپنے غصے کو طاقت بنائیں اور غصے کو وہاں استعمال کریں جہاں کہ آپ استعمال کرنا چاہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔